बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, जंग ऑन ऑफ होने का सिलसिला जारी है। हम जानते हैं गुज़िश्ता रात भी ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। आज बताया जा रहा है कि शहीद आयतुल्लाह ख़ामनई का जो जनाजा है मशहद में उसकी तदफीन होनी है। तदफीन के दौरान भी हमले हो रहे हैं। यकीनन इस वक्त सूरत हाल संगीन हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को LNG के लिए एमरजेंसी टेंडर्स निकालने पड़े क्योंकि कतरी शिपमेंट जो है वो अबोर्ट हो गई है, वो नहीं आ रही है, वो पीछे वापस मुड़ चुकी है। उसके मालूम है इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना मुश्किल हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ताकत ईरान के लिए एटम बम की ताकत से ज़्यादा बड़ी ताकत साबित हो रही है और यकीनन फिर से हम देखेंगे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, स्टॉक मार्केट से प्रेशर आएगा, महंगाई होगी। ऑलरेडी हम परेशान हैं अपने पावर सेक्टर की कीमतों से, महंगाई से, गुर्बत से, बेरोज़गारी से और माशी हालात पहले ही परेशान को अगर मज़ीद ये कीमतें बढ़ी तो कहाँ हम जा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो मुकम्मल तौर पे कर्ज़ों पे चल रहा हो, उसके लिए माशी हालात या माशी बहरान दुनिया का बड़ा संगीन साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। तीसरी आलमी जंग की बात की जा रही है, वर्ल्ड वॉर 3। मैं इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए सिर्फ यही रिज़ल्ट अपने दिमाग में लेकर आया हूँ कि जब तक कोई दुनिया का मुल्क इज़राइल को काबू नहीं करेगा तब तक जंगें ख़त्म नहीं होंगी। इज़राइल ने खुल के 3 सालों तक नस्ल कुशी की गज़ा में 2 अरब से ज़ायद मुसलमान तमाशा देखते रहे। इज़राइल ने लबनान में वही काम किया, कोई उसे रोक नहीं पाया। इवन दो कि सीज़ फायर का MOU साइन हो चुका था और MOU की शराइत में ये लिखा था कि लबनान पे हमले नहीं होंगे, यहाँ पे साइन होता है, वहाँ हमले होते हैं। लबनान और इज़राइल के दरमियान भी डायरेक्टली MOU साइन हुआ सीज़ फायर का, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। हम ये जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस जो नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट निकाल चुके हैं, बेचारे अपने डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, बैंक से उनके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, अपने सैलरी, अपने पैसे नहीं निकाल सकते। इतना ताकतवर है इज़राइल कि आज पाकिस्तान वो मुल्क जिसके पासपोर्ट पर लिखा होता है कि आप इस पासपोर्ट को कैरी करते हुए इज़राइल ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर सोचने की बात यह है, कौन रोकेगा इज़राइल को? क्योंकि इज़राइल और अमेरिका तो भाई भाई हैं। रिमोट है इज़राइल के हाथ में अमेरिका का, जो बटन वो दबाएगा अमेरिका वही करेगा। वो इस वक्त मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि क्या कोई इज़राइल को रोक पाएगा? साथ साथ हम प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमी को। हम जानते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल होगा। तवानाई बहरान से एशियाई मईशत शदीद मुतासर होगी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी और मुआशी शरह नमू का टारगेट भी कम हो जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 1% से बढ़ के 8.3% तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान में रवाना माली साल मुआशी तरक्की 4% हदफ से कम रहने का इम्कान है। यकीनन ये सारी खबरें ऐसी हैं जो हमें बता रही हैं कि आने वाला वक्त मुश्किल होगा। इस वक्त हालात क्या हैं? मुल्क भर में गंदम और आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया क्या है। कराची में गंदम की फ़ी 40 किलोग्राम कीमत में 300 रुपये का इजाफा हुआ है। महंगाई बढ़ रही है, 145 रुपये फ़ी किलो आटा बिक रहा है। आटा महंगा, रोटी महंगी और हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बड़ी अच्छी तस्वीर दे रहे हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़ी खौफनाक दास्तान सुना रहे हैं। अब हमारे मुल्क के जो इदारे खसारे में हैं, इतने सालों से एक PIA प्राइवेटाइज हो चुका, बाकी लंबी फहरिस्त पड़ी हुई है। कहा जा रहा है 2029-30 तक प्राइवेटाइज होंगे, मुझे नहीं लगता। एक इदारा है जिसके बारे में मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। जब IMF ने पाकिस्तान के 208 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की लिस्ट बनाई थी कि ये खसारे में इदारे बंद किए जाएं, सबसे टॉप पे NHA का नाम था। उस वक्त से लेकर आज तक 200-300 अरब का खसारा हर साल होता है। आज हम जानते हैं कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में इसको डिस्कस किया गया है और बताया गया कि NHA ने 2018 से 4 बार अपने अंदर बेहतरी लाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वक्त NHA की कमाई है 120 अरब रुपए, 120 अरब रुपए। खसारा है 288 अरब रुपए। अब ये हर साल ये 200-300 अरब का खसारा आज का नहीं है, ये 2017-18 से चलता हुआ आ रहा है। तो अंदाज़ा कर लीजिए कि NHA का टोटल खसारा कितना हो चुका होगा और उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए स्टैंडिंग कमेटी ने 10 दिन का टाइम दिया है NHA को कि आप एक प्लान कॉम्प्रिहेंसिव तैयार करके कमेटी के सामने पेश करें कि ये कर्जे कैसे ख़त्म किए जाएंगे। मैं सिर्फ हैरान होता हूँ कि जिस तरीके से स्टील मिल 2015 से बंद है, हर साल 16 अरब तनख्वाह जा रही है, 1.5 करोड़ का बिजली का बिल जा रहा है। ये ऐसे इदारे NHA जैसे जिनको ईजीली आप बहुत फ़ायदेमंद इदारा बना सकते हैं, आप बहुत कमा सकते हैं, लेकिन सैडली ये खसारे में वजह यही है मिस मैनेजमेंट,
بیڈ گورننس. آف کورس یہ بھی ہمارا ایک رول ہے. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب, سینئر تجزیہ کار, کسی تعارف کے محتاج نہیں, چیئرمین جوانان پاکستان پارٹی, میرے پسندیدہ مہمانوں میں سے ایک. عبداللہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات چودھری اکمل صاحب, وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان کے نامور لیڈنگ اکانومسٹ میں سے ایک ہیں. السلام علیکم اکمل صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. حضور میرا سوال بڑا سمپل ہے عبداللہ بھائی, اسرائیل کو کون لگام ڈالے گا؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ جب تک اسرائیل کو کوئی کنٹرول نہیں کرے گا تب تک دنیا سے یہ جنگیں ختم نہیں ہوں گی. ایک بار پھر جنگ عروج پہ پہنچ چکی ہے. پیٹرول, بجلی قیمتیں, LNG کی شارٹیج, سارے خطرات دوبارہ واپس آ گئے ہیں. آپ کی نظر میں کوئی بچا ہے اس دنیا میں ایران کے علاوہ اسرائیل کو منہ دھوڑ جواب دینے کے لیے؟ حضور آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب بڑا سمپل ہے. اسرائیل کوئی بڑا ملک نہیں ہے, نہ اس کی کوئی طاقت ہے, نہ اس کو ہم کوئی دنیا کا ملک کچھ نہیں سمجھتا. لیکن مسئلہ وہاں نہیں ہے. مسئلہ آپ نے کہا کہ بھائی ہیں اسرائیل اور امریکہ. نہیں, یہ غلط بات ہے. بھائی نہیں ہیں, کیونکہ بھائی تو پھر کہیں جدا ہو سکتے ہیں. یہ تو باپ بیٹا ہیں. اور یہ وہ جادوگر ہے جس کی جان اس طوطے میں ہے جس کا نام اسرائیل ہے. اس وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ تو طاقت ڈرا کرتا ہے نا وہاں سے, امریکہ سے. تو اس وجہ سے یہ لگام ڈالنا کون سا مشکل ہے. یہ تو میرے خیال میں چند گھنٹوں کی مار نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ امریکہ کا ہے. اور امریکہ مغرب سے ظاہر ہے جن لوگوں کے اثاثے, جن لوگوں کے معاملات امریکہ میں ہوں گے, جن کی اولاد امریکہ میں پڑھ رہی ہوگی, جن کے کاروبار امریکہ میں ہوں گے, میرے بھائی وہ کیسے پھر اسرائیل کو کچھ کہہ سکیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ اسرائیل کا نہیں ہے. اصل مسئلہ امریکہ سے ڈر اور خوف کا ہے. اور جو بندہ اللہ کا صرف خوف لے کے دل میں چلے گا اور اس کو اللہ کا سجدہ کے علاوہ کوئی اور سجدہ راس نہیں آئے گا, وہ بالکل اسرائیل کو بھیڑ کے رکھ دے گا. اور مثالیں موجود ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مثالیں نہیں. اب جو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ایسا کیوں ہوا, یہ جنگ کیوں شروع ہوئی, اس کے محرکات کیا تھے؟ دیکھیں, معاملات سب صحیح چل رہے تھے, لیکن کیونکہ جو 14 MOU کے نکات تھے اس کے اندر یہ بھی ایک بات بڑی وضاحت سے کہی گئی تھی کہ جو آبنائے ہرمز کا استعمال ہے وہ ایران کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان سے گزر کے جائے گا, اور اس پہ کسی قسم کی کوئی فیس ٹول وصول نہیں کیا جائے گا. ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا, کام بھی ایسے ہی ہو رہا تھا. لیکن پھر ہوا یہ کہ درمیان میں ایک راستہ, جو آپریشن فریڈم جب شروع کیا امریکہ نے مئی 2026 کو, تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک راستہ عمان سے نکالنے کی کوشش کی تھی جو چند 100 میٹر صرف چوڑا تھا, اور 2 بحری جہاز وہاں سے گزارے بھی گئے تھے ٹیسٹ کرنے کے لیے. اور اس کے لیے 15,000 جو ٹروپس تھے وہ مختص کیے گئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ 100 لڑاکا جہاز اور ہیلی کاپٹر گن شپ ان کو بھی مختص کیا گیا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا, وہ پھر جب سعودی عرب کو کہا گیا کہ جی یہ تمام آپ کی ایئر سپیس یا تو استعمال ہوگی یا آپ کی زمین پہ استعمال ہوگی, دونوں کے اوپر سعودی عرب نے انکار کیا, جس کے اوپر سعودی عرب کے جو انٹرسیپٹر میزائل تھے وہ دینے سے امریکہ نے انکار کر دیا. اور یوں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک جو کولڈ وار تھی وہ شروع ہو گئی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ G7 کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا جناب محمد بن سلمان صاحب نے, اور وہ وہاں تشریف نہیں لے کے گئے. یہ اس کی سٹوری تھی. اب جب عمان کے راستے کو دوبارہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی قطر کے جہاز کی جانب سے, تو اس کے اوپر وہ پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا, جس کا ایران نے کہا, جب قطر نے احتجاج کیا تو انہوں نے یہ کہہ کے احتجاج مسترد کر دیا کہ یہ آپ کا احتجاج اس لیے نہیں بنتا کیونکہ یہ MOU کی براہ راست خلاف ورزی ہے. یہ وہ بات تھی جس کی بنیاد کے اوپر جنگ شروع ہوئی. اور دوسرا پہلو اس میں ایک ابہام کا ہے, یعنی کہ کنفیوژن ہے. چاہتا ہے امریکہ کہ وہ ایک کنفیوژن رہے تاکہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے 2 باتیں ہوں. ایک تو جنگ کی جو نیم گرم نیم سرد ٹائپ کی چیز چلتی رہے, اور اس سے یہ پیغام ملے امریکہ کی عوام کو کہ جناب جنگ جاری ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پیچھے نہیں دکھایا, مطلب یہ ہے کہ ہار نہیں مانی. نمبر 1. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ جنگ جب رہے گی, ٹک ٹک رہے گی, تو اس کے نتیجے کے اندر اسرائیل کے اندر وار کیبنٹ آگے کنٹینیو کرے گی, یعنی کہ 27 اکتوبر 2026 کو جو اسرائیل کی ناجائز ریاست کے اندر ناجائز الیکشن ہونے ہیں وہ نہ ہوں, تاکہ اس کو 2
2 مہینے 3 مہینے اور مل جائیں تاکہ اس کے بعد امریکہ جو ہے اپنا کھل کھیل کے سامنے آئے. تب تک وہ اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کرے گا, نیٹو کو اور دیگر لوگوں کو ملائے گا, اور یہی کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی. بالکل ٹھیک. چودھری اکمل صاحب, اب میری نظر میں ہر خبر کے کئی پہلو ہوتے ہیں, کئی اینگلز ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ہم بہت سارے اینگلز ڈسکس کرتے ہیں, بہت سارے رہ جاتے ہیں. آپ کو میں خصوصی اینگل میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس وقت میں. چودھری صاحب, ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل بننے سے پہلے یہ یہودی زائنسٹ لابی نے فائنینشیل انڈسٹری کے اوپر بڑا قبضہ کیا. دنیا کے بینک سب سے پہلے انہوں نے بنائے. انہوں نے بڑی بڑی دنیا کی قوموں کو قرضے دے دے کر ختم کر دیا. سلطنت عثمانیہ نے 1850 میں پہلا قرضہ لیا, 1875 میں دیوالیہ ہو گئی, اور پھر ان کی حکومت 700 سالہ ختم کرنا بڑا آسان ہو گیا. آج جو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں, ورلڈ کپ کو لے لیجئے چودھری صاحب, اسپورٹس کی دنیا, فیفا, کتنا بڑا مقابلہ ہے. اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ میسی کیونکہ زائنسٹ جوش لابی کا ساتھی ہے تو اس لیے اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, سسٹم اس کے ساتھ ہے. رونالڈو کیونکہ پیلسٹائن کی آواز اٹھاتا ہے تو اس لیے اس کو آؤٹ کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ریڈ کارڈ والا انسیڈنٹ آپ نے دیکھا. اکانومی کے اندر جوش زائنسٹ لابی کا کنٹرول, یہ روتھسچائلڈ, یہ راکفیلرز, یہ مرڈاکس, بڑی کم تعداد میں یہودی ہونے کے باوجود دنیا پہ اس قدر کنٹرول رکھتے ہیں. ذرا ان کی پاور کے بارے میں, اکنامک ان کی کنٹرول کے بارے میں تھوڑی روشنی تو ڈالیے چودھری صاحب. ان کی جو پاور ہے نا, دیکھیں وہ ہے ریسرچ. سب سے زیادہ جو دنیا کی کمپنیز کے ریسرچ سینٹرز ہیں وہ اسرائیل میں موجود ہے. اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے نا, یہ دنیا کے آگے بڑھنے کی نشانی ہے. جو بندہ ریسرچ کرے گا, چیزوں کو ڈیولپ کرے گا, آگے بڑھے گا. جو بندہ اسٹک ہو جائے گا, پرانی ٹیکنالوجی پہ رہے گا, کسی قسم کی کوئی ریسرچ نہیں کرے گا, وہ اپنی جگہ پہ ہی قائم اور دائم رہے گا. مثال ہمارے سامنے آج ہم بھی ایگریکلچر میں دیکھیں تو 1901 کے طریقوں سے جو ہے نا کاشتکاری کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو مشینیں لگی ہوئی ہیں انڈسٹری میں, وہ بھی آپ دیکھیں تو بڑی پرانے زمانے کی. تو ہمارے یہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اسرائیل نے جو ہے نا وہ زیادہ اپنا فوکس کیا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ, اور اس کے نتیجے میں اس نے جو ریسرچرز پروڈیوس کیے ہیں وہ آل اوور دی ورلڈ جو ہے نا وہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور بڑی کی پوزیشنز کے اوپر ہے. اور انہی کی پینیٹریشن ہے, نہ صرف یہ کہ یو ایس اے کی بیوروکریسی میں, بلکہ یو ایس اے کے ریسرچ میں, یو ایس اے کی اسٹریٹجک تھنکنگ میں یا تھنک ٹینکس جو ہیں اس میں جوش لابی کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے. اور ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ڈومیننس کر رہا ہے بذریعہ امریکہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر یورپین یونین نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے امریکہ سے اور اسرائیل سے اور دیگر مسائل ہیں, لیکن اس کے باوجود ایز لانگ ایز امریکہ از سپر پاور, اس وقت تک جو ہے نا وہ اسرائیل کی جو بلے بلے ہے وہ نہیں رک سکتی. تو اس میں ایک طرف اسرائیل کی اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے, دوسری طرف ہمارے جو دیگر جو بھی ممالک ہیں ان کا بھی قصور ہے. وہ بھی بیکورڈنس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے انحصار کیا, اپنے آپ کو گرو کرنے کی کوشش نہیں کی, خاص طور پہ اگر ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کی جائے. میں مثال دینا چاہوں گا, جیسے بنگلہ دیش ہے یا انڈیا ہے, ہمارے اپنے ریجن کے جو کنٹریز ہیں وہ اگر اپنے آپ کو گرو کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی دنیا میں ان کا اپنا ایک مقام بن رہا ہے. اب پاکستان کی اگر میں بات کروں, پاکستان نے سفارتی سطح کے اوپر جو کردار ادا کیا ہے, پاکستان کا نام اس وقت دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے. سفارتی طور کے اوپر پاکستان نے زبردست طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی ایک پلیس اور اپنی ایک اپنا ورڈ آف ماؤتھ جو ہے نا وہ ڈیولپ کیا ہے. بٹ انفارچونیٹلی اکانومی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, اور ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ اسرائیل اور دیگر خطے کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے مقابلے میں بھی طاقتور نظر آتے ہیں, اور اسرائیل جو ہے وہ اوور آل بھی ہمیں جو ہے وہ ڈومیننس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. عبداللہ بھائی, ایک اور سوال آپ سے پوچھنا تھا میں نے. یہ جو LNG کا ایمرجنسی ٹینڈر حکومت نے نکالا ہے, کیونکہ میرے گھر میں بھی کھانا گیس پہ ہی پکتا ہے, سلنڈر بھروا کے لانا پڑتا ہے مجھے, سر کچھ بتا سکتے ہیں کہ کتنی مہنگی ہونے والی ہے, یا بیک اپ میں کوئی گیس ویس جمع کر لوں, ایسا نہ ہو کہ پھر میرا چولہا ٹھنڈا پڑ جائے. عبداللہ بھائی, آپ کس چیز کو جمع کریں گے میرے بھائی, کس چیز کو, بجلی کے 1 واٹ کو
بسنے والی قوم کو، آپ پانی کی بوندوں کو یا دہشت گردی سے بچ جانے والی قوم کو آپ کیا کیا جمع کریں گے؟ کبھی روٹی کا بحران، کبھی جو ہے آٹے کا بحران، کبھی پانی کا بحران، کبھی ڈیزل کا بحران، کبھی فیول کا بحران، کبھی یہ کیسا ملک ہے یار؟ خدا کے لیے، اتنا خوبصورت ملک میرا ملک، آپ کا ملک اتنا خوبصورت ہے، اس کو آپ نے ایک ایٹمی طاقت بنا دیا، لیکن یہاں ایک مذاق بنا دیا آپ نے۔ لوگوں کو جو ہے بجلی میں، گرمی میں کہتے ہیں بجلی مت استعمال کر دو، سردی میں کہتے ہیں گیس مت استعمال کرو، گیس آتی نہیں ہے۔ آپ اس قوم کے بچوں کو پڑھائیں گے جو صبح ناشتے کے بغیر عین ناشتے کے ٹائم کے اوپر گیس چلی جاتی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ یہ جو ابھی سارا کچھ ہو رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جب مہنگی ایل این جی لی تھی، آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ آپ کو سستی ایل این جی نہیں مل رہی تھی؟ لیکن یہاں بہت سارے مسائل ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، کرپشن کے انڈیکس میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے، دہشت گردی کے انڈیکس میں دنیا کے اندر 2 سال سے نمبر 1 کے اوپر جا رہا ہے، ہماری افواج قربانی پہ قربانی دے رہی ہے اور ہمارے سیاستدان موجوں پہ موجیں لوٹ رہے ہیں۔ فار گاڈ سیک واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ کتنا دل آپ جلائیں گے، کتنا آپ سنیں گے؟ بے حسی چھا گئی ہے، جمود چھا گیا ہے اس قوم کے اوپر۔ یہ قوم بھی جو ہے وہ انہی کی وہی حالت ہے کہ جناب وہ جوتے مارنے والوں کی تعداد زیادہ کر دیں، ہمیں تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ تو بہرحال میں مایوس نہیں ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سب کے اندر ایک امید کی کرن یہ ہے کہ ایک نئی جو نسل ہے اس کی طرف سے ایک اس سارے نظام کے خلاف بغاوت کا علم بلند ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان اسلامی فلاحی خود مختار ریاست بنے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خلیفہ وقت رات کو روکتے تھے، جن کی تو آپ دیکھیں کہ، اور وہ کیا کہتے تھے کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی اگر جو ہے وہ مر جائے گا تو اس کا جو ذمہ دار وہ خلیفہ وقت ہوگا۔ اور ان کی کتنی ذرا سلطنت تھی؟ 22,000 50,000۔ وہ زندگی 2 جوڑوں میں گزارتے تھے حضور، وہ زندگی 2 جوڑوں میں گزارتے تھے، 3 لاکھ کچھ ہزار۔ وہ زندگی 2 جوڑوں میں گزارتے تھے۔ شہباز شریف کے پاس ڈبل بریسٹ کے 200 سوٹس ہیں سر۔ اور بھی آپ کو ڈالو، اصل میں آپ شکر کریں 200 سوٹ ہیں، آپ کو یہ آپ کو جلن ہو رہی ہے نا۔ چلے اے ڈی بی نے جنوبی ایشیا سے متعلق اہم رپورٹ جاری کی ہے، جس کے بتایا گیا ہے کہ آنے والا وقت مشکل ہوگا، جو ہم جی ڈی پی گروتھ ریٹ سمجھ رہے ہیں اتنی ہماری گروتھ ہوگی نہیں، معاشی حالات مشکل ہوں گے، خاص طور پہ پاور سیکٹر کی وجہ سے بجلی کے ریٹ بڑھیں گے، پیٹرول کے ریٹ بڑھیں گے، جنگیں بھی بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ہمارے ملک کے تو حالات ویسے ہم جانتے ہیں، ریکارڈ قرضے، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ غربت، لیکن دفاعی محاذ پہ اور سفارتی محاذ پہ ہم نمبر 1۔ گفتگو کا آغاز چودھری اکمل صاحب اس دفعہ آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ملک کے نوجوان 80 لاکھ اس وقت بے روزگار ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق 47%، آدھی کے قریب آبادی غربت کی لکیر کے نیچے ہے۔ حکومت تو 8,500 کا حساب رکھتی ہے۔ آپ کی نظر میں نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ملک کا معاشی مستقبل کیا ہے؟ روٹی مہنگی ہو رہی ہے، بجلی مہنگی، جنگیں بڑھ رہی ہیں۔ اکمل صاحب، یور فورکاسٹ، آپ معاشی مستقبل پاکستان کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں جو اسٹارٹ کروں نا وہ تو یہ کہوں گا کہ جی پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، صحیح نہیں ہے، ڈائریکشن ہماری صحیح نہیں ہے، لیکن مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان سے میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ شاید ہم سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو نہ ہو سکی ہوں، اور آگے جو ہماری آنے والی نسل ہے الحمدللہ بہت تیز ہے، آئی ٹی میں بھی ایکسپرٹ ہیں، دے آر چیمپئنس، دے مائٹ چینج دی تھنگس۔ بٹ رائٹ ناؤ دی پوزیشن جو آپ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بڑی کنسرننگ ہے۔ ایک تو انہوں نے وہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پروجیکٹ کر رہے تھے 4.5% فور کمنگ ایئر، جو رننگ ایئر اس وقت چل رہا ہے 2026-27، تو اس کو کم کر کے 3.7% کے لگ بھگ کر دیا ہے۔ اور جو وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ تو سب سے بڑی جو یہ جنگ ہے، اور اس کی وجہ سے جو انرجی کی کاسٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی یا بڑھنے کی اس میں امید ہے۔ فور ایگزامپل جیسے ہم ایل این جی کی بات کر رہے تھے، تو ایل این جی ناٹ اونلی وی یوز ڈومیسٹیکلی بٹ اس کا انڈسٹریل یوزیج بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارا فرٹیلائزر سیکٹر ہے اس کا تو را مٹیریل نائٹروجن جو ان پٹ ہے وہی جو ہے نا یہ نیچرل گیس ہے، تو اگر وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے تو کھاد کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو کہ ہماری ویٹ کی پروڈکشن آلریڈی کم ہے،
کپاس کی پروڈکشن وہ ایکسپیکٹیشن سے کم ہے، تو جب یہ کھاد کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری اس پروڈکشن کے اوپر اثر ڈالیں گی، تو اس کی وجہ سے ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایل این جی کے مہنگے ہونے کا آفٹر شاک صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ڈومیسٹکلی ہمارے لیے پرابلم ہوگی، اس کا ایک آسپیکٹ ایگریکلچر اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں بوائلر وغیرہ اور دیگر چیزوں میں بڑا اس کا یوز ہے ہمارا گیس کا، تو ہمیں دعا یہی کرنی چاہیے کہ اس میں جو ہے نا اتنا اضافہ نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہماری اوور آل ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے، ویٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا 2022 سے اگر اینالائز کیا جائے تو 2022 میں ہماری پروڈکشن تھی 26.21 ملین ٹنز، اور 2026 میں جا کے یہ 29.31 ملین ٹن پہ پہنچی ہے، یعنی 3 ملین ٹن کا جو ہے نا وہ ایوریج ہم نے پچھلے 5 سال میں اضافہ کیا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم آبادی کی بات کریں تو پچھلے 5 سال میں کم سے کم ہماری جو کمیولیٹیو آبادی ہے وہ 10% کے قریب جو ہے وہ گرو کر چکی ہے۔ تو کس طریقے سے ہماری جو وہ ضروریات پوری ہوں گی، 31 ملین ٹن کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ضرورت ہے ہمیں کم از کم گندم کی، تو 2 ملین ٹن کا جو ہے یہ تقریباً شارٹ فال، اس کو ہم کس طریقے سے پورا کریں گے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا فیول اپ کریں گی۔ اس کے بعد ہماری جو امپورٹ پالیسی ہے، امپورٹس کے حوالے سے چیزیں جو ہے نا وہ ہم کم نہیں کرنے جا رہے ہیں، امپورٹ بل ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، ایکسپورٹس جو ہے وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں، تو تھنگز آر ناٹ دیٹ ایزی جس طریقے سے جو ہے نا وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس میں بڑی جو ہے نا کریکشنز کی ضرورت میں سمجھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ میاں عمیر مسعود صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو 365 نیوز سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ میاں عمیر صاحب، آپ نے گفتگو سنی چودھری اکمل صاحب کی بھی، آٹے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، گندم کی سچویشن کیا ہے، کسان کہاں کھڑا ہے ان معاشی حالات میں؟ میاں عمیر مسعود صاحب جی شکریہ طلحہ بھائی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جیسا کہ پہلے بھی بہت سارے پروگرامز اس پہ کیے گندم پہ خاص طور پہ، اور آپ دیکھیں کہ ہم تو 2 سال سے شور مچا رہے ہیں کہ جو گندم کو ڈی ریگولرائز کیا گیا خاص طور پہ پنجاب میں، پنجاب چونکہ باقی تمام پروونسز کو پنجاب گندم سپلائی کرتا ہے، اور پنجاب میں اس طرح کا ماحول جان کے کریٹ کیا گیا کہ گندم اگ ہی نہ سکے، اور ساتھ ساتھ جو باقی کراپس تھی ان کو بھی ساتھ ساتھ تباہ کیا گیا، اور اب یہ پالیسی کا فقدان ہے۔ اور دیکھیں آپ رپورٹس، ایک طرف تو گورنمنٹ کی رپورٹس ہیں کہ ہم نے تمام ٹارگٹس اچیو کر لیے گندم کی کاشت کے، دوسری طرف گندم کا ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ریٹ کیسے کنٹرول ہوگا جب یہ شارٹ فال ہے، شارٹیج ہے، گورنمنٹ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے، ان کے افسروں نے غلط رپورٹس دی، خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ کے آفیسرز نے، محکمہ زراعت نے، اسی طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ نے غلط رپورٹس دی، ہم نے ٹارگٹ اچیو کیے، بالکل سراسر جھوٹ بولا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے 10 لاکھ ٹن پاسکو سے جو 2 سال پرانی گندم تھی وہ خریدنے کا سمری پاس کی ہے۔ کیوں آپ پرانی گندم خرید رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے گندم اگائی نہیں، کسانوں کا 2 سال آپ نے معاشی قتل کیا، کسانوں کو تباہ کیا پنجاب حکومت نے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نہ وفاق نے بجٹ میں کچھ دیا، نہ پنجاب نے کچھ دیا، اور صرف کسان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھ لیں، ڈیولپمنٹ ہو، کوئی اور چیز ہو، ہر چیز کے لیے فنڈز ہیں یہاں پہ، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ہم نے کھانا ہے، ہماری فوڈ سیکیورٹی ہے، اس کے لیے نہ کوئی پریارٹی ہے، نہ کوئی ان کی تجویز ہے۔ چند ایڈوائزر ہیں ہماری سی ایم صاحبہ کے پاس، اور وہ ایڈوائزر جو ہیں وہ خواتین جو ہیں جو ایڈوائز کرتی ہیں اسی پہ کام کیے جاتے ہیں۔ انہیں زراعت کی الف بے کا نہیں پتا، وہ بالکل ذرا برابر بھی نہیں جانتی۔ انہیں تو یہ نہیں پتا کہ آلو درخت پہ لگتے ہیں یا پودے پہ لگتے ہیں یا زمین کے اندر ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں اور ایسے لوگ سسٹم چلا رہے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ اس وقت کرپشن اتنی ہو چکی ہے پنجاب کے اندر کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مطلب ہم بزدار دور کی مثالیں دیتے ہیں کہ بزدار دور میں کرپشن زیادہ تھی، اب وہ اس کو بھی کراس کر گیا ہے۔ اور جہاں تک ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے حالات ہیں تو ہر چیز ہماری، جو ہم مکئی کی فصل ہے
وہ فصل جب نئی نئی آتی ہے تو ریٹ زیادہ ہوتا ہے, جب کسان کے پاس پوری فصل آتی ہے تو فوراً ریٹ گر جاتے ہیں, اور پھر جب فصل نکل جاتی ہے کسان کے ہاتھ سے تو ریٹ اپ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے بتا دیا پوری قوم کو کہ ملک کے حکمران ملک کی فوڈ باسکٹ زراعت کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب, یہ گندم سے, یہ گنے سے, یہ کاٹن سے, یہ ہمارے میجر کیش کراپ سے, ہماری فوڈ باسکٹ سے حکمرانوں کو کیا تکلیف ہے؟ وہ لوگ ہمیشہ سکینڈلز تو کرتے ہیں لیکن غریبوں پہ رحم کیوں نہیں کھاتے؟ سمپل سا ہے, میرے خیال میں بڑا اچھا میاں صاحب نے کوزہ میں بند کر دیا پورے سمندر کو. جی ہاں, دیکھیں سیدھی سی بات ہے نا فرق, کیونکہ اگر پاکستان فوڈ میں سفیشینٹ ہوگا تو پھر امپورٹ نہیں ہوگی, پھر یوکرین کی گندم امپورٹ نہیں ہوگی, 2 نمبر چیزیں نہیں ہوں گی, پیسے نہیں بنیں گے, رشوتیں نہیں ہوں گی. اسی وجہ سے تو ایران سے تیل اور گیس ہم نہیں لینا چاہتے, کیونکہ ایران کے اندر رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. تو آپ اس وجہ سے جو کرپشن ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے. دیکھیں آپ مجھے بتائیں کرپشن کے اوپر کب کوئی بندہ نکالا گیا؟ یہ سارے فیڈرل سیکریٹری جو بیٹھے ہوئے ہیں یا پروونشل سیکریٹریز بیٹھے ہیں, کبھی آپ نے سنا کہ کسی کو نکالا گیا ہے کرپشن کی بنیاد پر, نوکری سے جو ہے اس کو برخاست کیا گیا؟ تو یہ سارے مطلب یہ تو پھر نیک لوگ ہوئے, باقی پورا پاکستان کرپٹ ہے. دیکھیں حضور بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا انوار الحق کاکڑ صاحب جو تھے, وہ ایک وہاں بھی تو سکینڈل ہوا تھا نا, 330 ارب روپے کا یوکرین کی سڑی ہوئی گندم ہم نے لے لی تھی, اور حالانکہ اس میں 45 دن لگتے تھے جہاز کو آنے میں, لیکن کیونکہ وہ سڑی ہوئی گندم پہلے ہی موجود تھی, وہاں پہنچ چکی تھی پاکستان کے یو اے ای میں, جس کو انہوں نے فنگس لگی ہوئی گندم کہہ کے ریجیکٹ کر دیا تھا, اور 8 دن کے بعد 1 ستمبر کو وہ پاکستان پہنچ گئی, 1 اکتوبر کو. اور یوں پاکستانیوں نے جو گندم خریدی وہ خریدی یوکرینی گندم جو کہ مہنگی پرائس پہ تھی, اور جو ہم نے اپنی گندم ادھر ادھر بیچی, یعنی کہ ادھر کا مال ادھر کیا, وہ سستے داموں پہ بیچی, تو اس میں مارجن بہت تھا. 330 ارب روپے ایسے ہی تو نہیں بنے نا. تو پھر اگر یہ لوگ آخر لوگوں کے بچوں کا ہم نے وہ بھی بندوبست کرنا ہے, جہیز کا بھی بندوبست کرنا ہے, لوگوں کے بچوں کا ہم نے جو ہے وہ تعلیم کا بھی بندوبست کرنا ہے, ان کے محلات بھی ہم نے خرید کے دینے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آخر کیسے ممکن ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ممکن ہوں گی نا کہ جب ہم فوڈ باسکٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گے, پاکستان کو فوڈ انسفیشنسی کی طرف لے کے جائیں گے, تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک معاملہ نہیں بنے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک سر. نیشنل ہائی وے اتھارٹی ایک ایسا ادارہ جو پاکستان کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز SOEs کی فہرست میں سب سے زیادہ خسارہ کرتا ہے. 200-300 ارب روپے کے قریب ہر سال. 2018 سے لے کے آج تک 4 بار ری اسٹرکچرنگ انیشیٹیوز لیے جا چکے ہیں اس ادارے کو صحیح کرنے کے لیے. ادارہ صحیح نہیں ہو سکا ہے. 2021 کی فیڈرل کیبنٹ کمیٹی نے بھی فیصلے کیے تھے, ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. آج پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے. اسٹینڈنگ کمیٹی نے بولا کہ 10 دنوں کے اندر اپنے قرضے ختم کرنے کے لیے ہمیں کمپریہنسو پلان تیار کر کے دیا جائے. بتایا گیا ان کی طرف سے کہ NHA سال میں 120 ارب روپے ریونیو اکٹھا کرتا ہے, جو اس کی سیلریز ویلریز اور مائنر ریپیئرز میں چلے جاتے ہیں. خسارہ 288 ارب روپے کے قریب کا ہے. تو اندازہ کیجئے 120 288, یہ 5-10 ہزار امپلائیز کے لیے یہ 400 ارب روپے لگائے جاتے ہیں, اور یہ ادارہ اتنے وقت سے خسارے میں چل رہا ہے. ہم سٹیل مل کو روتے آئے ہیں, 2015 سے بند پڑی ہے, ہر سال 16 ارب کی تنخواہیں دینا بند کرو, 1.5 کروڑ بجلی کا بل مہینے کا دینا بند کرو. لیکن پھر جب میں NHA کے دیکھتا ہوں, اور جب آپ جاتے ہیں پاکستان کے ہائی ویز پہ اور دیکھتے ہیں کتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, اس کے اوپر عبداللہ بھائی آپ سے روشنی چاہتا ہوں میں. یہ خبر آئی تھی تھوڑے دنوں پہلے کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC کو NLC میں ضم کیا جا رہا ہے. آپ کی نظر میں واٹ از دا سولوشن؟ یہ NHA کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پاتا؟ اتنے خسارے, اتنا نقصان کرنے والے ادارے پھر بھی اتنے بڑے طریقے سے چل رہے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب, یور اوپینین صاحب. آپ کی بات سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے نا کہ اگر ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھیں, اس کے اندر وہ کہتا ہے پاکستان کے جو کرپٹ ترین ادارے ہیں ان کے اندر
FIA بھی شامل ہے اور ADBP ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان بھی موجود ہے. اب یہ 3 ادارے جو آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی NHA کی کیا حیثیت ہے. اب NHA کو اگر آپ دیکھ لیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ جہاں آزاد جوڈیشری ہوگی وہاں فیصلے ہوں گے اور فوری طور پر اسلامی نظام عدل و انصاف جب تک آپ نافذ نہیں کریں گے آپ اسی طرح کے روتے رہیں گے, کیونکہ یہاں اونرس جو ہے وہ آ جاتا ہے, ان کے اوپر حکومت کو پروف کرنا پڑے گا کہ جناب طلحہ جتوئی یا عبداللہ گل کے پاس یہ جہاز جو آیا وہ کیسے آیا. تو سیدھی سی بات ہے نا جی کہ وہاں جزا اور سزا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے پروف کرنا ہے. یہ بتایا جائے گا کہ حضرت عمر فاروق کے پاس دوسری چادر کہاں سے آئی, یہ بات انہوں نے پروف کرنی تھی. حکومت نے یہ نہیں بتانا تھا کہ جی کہاں سے آئی اور کہاں سے نہیں آئی. یہ ہے وہ بات جس کو میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کا پورا نظام عدل و انصاف بکھرا پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے اداروں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے پچھلا ٹرینڈ اٹھا لیں, پچھلے 15 سال میں جو ایک حکومت آتی ہے دوسرا والا جو پہلے حکومت کے اندر فیورٹ ہوتا ہے اگلی حکومت میں وہ OSD گزارتا ہے. OSD بھی مطلب پورے اس کے مراد ہوتے ہیں اور پیسہ پاکستان کی جیب سے جاتا رہتا ہے, ٹیکس پیئر منی. تو یہاں جب کوئی پوچھے گا نہیں کچھ اور نہیں. آپ دیکھیں نا پاکستان جو اس ٹائم پہ کرپشن کے اندر دنیا کے کس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. چند ممالک کی ہم سے جو ہے وہ آگے ہیں, ہمیں تو یہ بھی خواہش ہے کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں, لیکن اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کرپشن کے اوپر جب سزا نہیں ہوگی میرے بھائی کوئی پوچھے گا نہیں. آپ دیکھ لیں جنرل رحیل شریف کے دور میں کئی جنرل آفیسرز نکالے گئے, جنرل باجوہ کے دور میں کئی جنرل آفیسر نکالے گئے, اسی طریقے سے اشفاق پرویز کیانی صاحب کے دور میں کئی جرنیل نکالے گئے, اور ابھی بھی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے دور میں لوگوں کو سزا ملتی ہے. ابھی آپ سابق DGI صاحب کو ہی دیکھ لیں. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ یہاں کیا حساب ہے. تو یہ اسی قسم کا جس کو کہتے ہیں نا اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو, تو یہ ریوڑیاں بٹ رہی ہیں. پاکستان ایک ریوڑی ہے اور یہی تو مزیدار بات ہے کہ پاکستان ایک ایسا پھل ہے جس کو ہر کوئی اپنا سمجھ کے کھائی جا رہا ہے اور کھائی جا رہا ہے اور نچوڑے جا رہے ہیں اور کسی کو سزا نہیں ملتی. غریب کو صرف سزا ملتی ہے اور غریب کا حق بنتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے. مارو اس غریب کو. اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا لوگوں کے پاس یا کسی کے پاس 11 ارب کا جہاز ہے یا 200 سوٹ ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس قوم پہ بھی رحم کر لیں. یہ آخر اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ یہ آسان تو نہیں ہے. یہ کہا گیا خلیفہ وقت نے کہ اگر یہ خلافت اتنی اچھی ہے تو بس ایک ہی میرے پر ہی ہے کافی, میری اولاد کو نہ جائے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے. ایک آخری سوال عبداللہ بھائی بیفور آئی لیٹ یو گو. ہم جانتے ہیں پاکستان کا ایک کارگو طیارہ کریش ہوا تھا اور اس کے لیے ریسکیو آپریشن میں ایئر فورس اور نیوی کے دستے بھی شامل تھے. کافی وقت سے اس حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی ہے. آپ کے پاس کوئی انسائیڈ نیوز سر ہے کہ اس کے بلیک باکس وغیرہ ملنے کے ابھی تو نیول ریسکیو آپریشن ان کا چلا ہے, لیکن کیا طیارہ کریش ہوا بہرحال یہ تو تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا. بہرحال وہ جتنے بھی 5 کے 5 اس کا عملہ ہے وہ بیچارے جو ہے وہ اب جانبر نہیں ہو پائے. اللہ تعالیٰ ان کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو صبر عطا فرمائے اور ان کے لیے بہتری فرمائے. بہت بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ویورز پروگرام کے وقت I'll see you next on Monday. سوشل میڈیا پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. We'll be waiting. Until then, اللہ حافظ.